बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर कशमकश और सवालात उठने से कबल ही हुकूमत ने एक अहम तरीन और बरवक्त फैसला कर लिया और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल के लिए मुकर्रर करके कयास आराइयों को ख़त्म कर दिया। बहुत अरसे से अहम मुबस्सरीन इस तरफ इशारा कर रहे थे कि मुल्क में मौजूद मुल्की और गैर मुल्की चैलेंजेस से निमटने के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अच्छी टीम नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म ने आर्मी चीफ को मजीद 3 साल के लिए मुकर्रर करके इस नाजुक मोड़ पर भारत को भी एक अहम पैगाम दिया है कि पाकिस्तानी अवाम और क़यादत कश्मीर के मसले पर किसी सूरत टस से मस नहीं होंगे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर आर्मी चीफ न सिर्फ कौमी सलामती के महाज पर पाकिस्तान का मुकदमा आलमी ताकतों के सामने लड़ा, बल्कि इक्तिसादी मैदान में भी पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकालने में सबसे बढ़कर किरदार अदा किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए मुआशी और इक्तिसादी चैलेंजेस से निमटने के लिए रास्ता हमवार किया। चाहे अरब ममालिक से इमदाद का मामला हो या अमेरिका के साथ ताल्लुकात का नए सिरे से एक भरपूर आगाज, जनरल बाजवा की हैसियत कलीदी रही। जनरल कमर जावेद बाजवा की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दौरा अमेरिका के दौरान उन्हें पेंटागन में 21 तोपों की सलामी दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ 3 साल के लिए तकर्री इसलिए भी जरूरी थी कि शिद्दत पसंदी के हवाले से जो इकदामात जनरल बाजवा ने उठाए हैं वो इंतहाई हसास नौइयत के हैं। FATF के साथ मामलात में पेशरफ्त हो या नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद, बाजवा डॉक्ट्राइन ने एक पैराडाइम शिफ्ट मुतारफ करवाया है जिसकी मुस्बत नताइज भी सामने आने लग गए हैं। खित्ते में जारी अमन की कोशिशों के रूहे रवां जनरल कमर जावेद बाजवा ही हैं। अफगान अमन अमल में पाकिस्तान का मरकजी किरदार है और इस हवाले से अब तक होने वाली पेशरफ्त बहुत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। ये आर्मी चीफ की कामयाबी है कि अफगान अमल में भारत का असर और रसूख खत्म हो चुका है। इसमें भी कोई शक नहीं कि दुनिया की अहम ताकतें चंद मखसूस मामलात पर बातचीत मिलिट्री कमांड से ही मिलकर तय करते हैं। ऐसे में रूस, अमेरिका, चीन और अरब ममालिक सभी जनरल कमर जावेद बाजवा की क़यादत और अचीवमेंट्स के मोतरफ नजर आते हैं। और सबसे मुस्बत बात यह है कि आज पाकिस्तान सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के उतार चढ़ाव के दौर से निकलकर एक नई तारीख रकम कर रहा है जिसकी अहमियत न सिर्फ कौमी सलामती के अमूर के हवाले से है बल्कि मुआशी और इक्तिसादी तरक्की के लिए भी साजगार है। यही वजह है कि आज रवा माह के दौरान पहली बार स्टॉक मार्केट मुस्बत बंद हुई। हिस्सेस मार्केट का 100 इंडेक्स 797 पॉइंट्स बढ़ गया। इस तेजी की वजह से हिस्सेस की मालियत में 140 अरब रुपए से जायद का इजाफा हुआ। डॉलर की कीमत में भी कमी देखने में आई है। ये वो तमाम इशारे हैं जो अगले 3 सालों में आने वाले अच्छे वक्त की नवीद सुना रहे हैं। और इस हवाले से ये भी सवाल है हमारे सामने कि कौन सी ऐसी नागज़ीर वजूहात थी जिनकी वजह से ये जो दोबारा से तैनाती की गई है आर्मी चीफ की, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है? कौन सी ऐसी नागज़ीर वजूहात थी जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा? यकीनी तौर पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि रीजनल जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह है और भी बहुत से मामलात हैं जिसके ऊपर बात करेंगे हम आज ही के प्रोग्राम में। और कौन से चैलेंजेस होंगे आर्मी चीफ को जिनका सामना करना पड़ेगा आने वाले दिनों में। हुकूमती कारकर्दगी का 1 साल मुकम्मल हुआ है। अपोजिशन ज़ाहिर बात है उसके हवाले से अपना एक मौक़िफ़ रखती है, उसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA हैं, इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन कर रही हैं, बहुत शुक्रिया अंदलीब अब्बास साहिबा। अज़मा बुखारी साहिबा प्रोविंशियल सेक्रेटरी फॉर इंफॉर्मेशन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून MPA भी हैं, बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहिबा आपका। और शैला रज़ा साहिबा प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं फॉर वुमेन डेवलपमेंट, कराची से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी भी कर रही हैं। उन सभी हम जानेंगे। कुछ बातें आज ही के दिन हो रही थी कराची के अंदर, जो मामलात है कचरे के हवाले से, उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट इशू मैं अंदलीब साहब आपसे ये आगाज़ करना चाहूँगा। बड़ा कोइंसाइज सा नोटिफिकेशन था जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से आया। आपके नज़दीक ज़ाहिर बात है अब हुकूमत की तर्जुमानी भी यहाँ कर रही है, कौन सी ऐसी नागुज़ीर वजूहात थी जिनके नतीजे में आप समझती हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट थी आर्मी चीफ की ये बहुत ज़रूरी थी अगले 3 साल के लिए?
منیب دیکھیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے بارڈرز کے اوپر وہ کافی سینسٹیو ہے اور ایکسٹراڈنریلی سینسٹیو ہے. دیز آر ناٹ نارمل سرکمسٹانسز. یہ غیر معمولی سینسٹیو ٹائمز ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہماری افغانستان کے بارڈر پہ افغان طالبان کی جو پیس پروسیس ہے وہ ایک بہت ہی اپ اینڈ ڈاؤن اور اس کے اندر بہت سی دراڑیں اور اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں جو ہیں وہ پیش آ رہی ہیں. ابھی کل پرسوں جو شادی پہ بم ہوا ہے اس پہ انہوں نے طالبان کا نام نہیں لیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ تو آئیسس ہیں اور اس پاکستان سے تعلقات ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں اور اس کے بعد پھر آبویسلی ہمارے بھی اپنے جو پروونسز ہیں بلوچستان ہے وہاں جو دراندازی ہو رہی ہے, وہاں جو انڈیا کی طرف سے اور باقی قوتوں کی طرف سے وہاں انسٹیبلٹی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہ بارڈر جو ہے وہ بھی بہت سینسٹیو ہے. ایران کی جو سرحدیں ہیں وہاں بھی ہمیں مسئلہ یہی درپیش آتا ہے. اور دین جو کشمیر کا ایشو اٹ سیلف ہے, باقی تو چھوڑ ہی دے, جو کشمیر کا ایشو اٹ سیلف ہے وہ اس نے تو بہت پورے خطے کو ایک بلکہ پوری دنیا کو اس وقت تو پوری دنیا کو چوکنا کر دیا ہے کہ یہ ایک ہٹلر 2 کی ریپیٹیشن ہونے جا رہی ہے. اور ہٹلر 2 کا مطلب یہی ہے کہ وار کا سکیل اور دہشت گردی کا جو سکیل ہے وہ شاید اتنا بڑا ہو کہ پورے ملک کے علاوہ پورے خطے کے علاوہ پوری دنیا کو نقصان پہنچے. تو ان سرکمسٹانسز میں پاکستان کسی قسم کی چھوٹی موٹی جس کو کہتے ہیں انکنسسٹنسی برداشت ہی نہیں کر سکتا. اور چاہے وہ پالیسی کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ لاجسٹکس کے لحاظ سے ہو, چاہے وہ کاؤنٹر جس کو کہتے ہیں اٹیک کے لحاظ سے ہو. تو اسی لیے یہ فیصلہ ناگزیر تھا کہ ہم اگر ایک پروسیس میں تھوڑا لیگ لاتے ہیں, اور وہ لیگ آتا ہے, نیا بندہ آتا ہے, اس کا نیا سٹائل ہوتا ہے, اس کا نیا پروسیس ہوتا ہے, اس کا ٹیکنگ اوور ہوتا ہے, ہینڈنگ اوور ہوتا ہے, اس کے اندر ضرور ایک وقفہ آتا ہے. اور اس وقفے کو ہمارے جو دشمن ہیں, ویسٹرن بارڈر ہے, ایسٹرن بارڈر ہے, وہ چوکنا بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم کوئی بھی ایسی بات ہو اس کو ہم استعمال کریں. ہم یہ رسک نہیں لے سکتے, اسی لیے یہ فیصلہ ناگزیر تھا. ٹھیک, یہ درست بات ہے. اور جو سب سے اچھی بات ہے عظمہ بخاری صاحبہ, میں ابھی شہلا صاحبہ کے پاس بھی جاؤں گا, کہ اس کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا جا رہا ہے. میں بھی کچھ دیر پہلے احسن اقبال صاحب کا بھی ٹویٹ دیکھ رہا تھا. ظاہری بات ہے وہ ایک بہت سینئر شخصیت ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی. انہوں نے بھی کہا کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں کیا گیا, اور اللہ کرے کہ اس کے بہت اچھے ڈیویڈنڈز آئیں. آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت اوور آل ہیں وہ اتنے ناگزیر تھے کہ کنٹینیوٹی آف کمانڈ لازمی تھی اس وقت؟ بہت شکریہ منیب. دیکھیے یہ وزیر اعظم کا ایک اختیار ہے اور انہوں نے یہ استعمال کیا ہے, اور ظاہر ہے اس ادارے کے ساتھ جو ہے وہ معاملات, چونکہ اس وقت وہ کسٹوڈین ہیں, ان کو ہر اچھے برے کی ذمہ داری ہے ان کے اوپر, تو ظاہر ہے یہ فیصلہ ان کو لینا تھا. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں یہ فیصلہ ہے تو انہوں نے کر لیا ہے. اور میری دعا ہے احسن اقبال صاحب کی طرح کہ اللہ کرے پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کے لیے اور ملک کے لیے یہ فیصلہ جو ہے وہ خوش آئند ثابت ہو. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ پاکستان کے اس وقت جو حالات ہیں وہ بہت سینسٹیو ہیں. جو کشمیر کے اوپر جو اس حکومت کی غفلت اور نااہلی ہے اس کے کانسیکوینسز, وہ جواب خود ہی دے دیا کہ جو حالات ہیں اس وجہ سے, کیونکہ جو نوٹیفیکیشن بھی ہے اس کے اندر بھی لکھا گیا کہ جو اوور آل حالات ہیں کشمیر کے حالات جو آج ہیں وہ آج سے 15 یا 20 دن پہلے نہیں تھے. اور جو وہاں سے یہ کہتے ہوئے تھریٹس آ رہی ہیں وہ بھی بڑی الارمنگ ہے پاکستان کے لیے. انفارچونیٹ ہے. یعنی جو 70 سال میں مودی نہیں یا کوئی اور بھی پرائم منسٹر, بہت طاقتور پرائم منسٹر آئے انڈیا کے اندر, وہ یہ جرت نہیں کر سکے. اور 15 اگست کو اس نے بڑا خلی کیا, اس نے کہا ہم نے جو 70 دن میں نے کر کے دکھایا. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جب مودی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے کہ وہ آ جائیں اور مسئلہ کشمیر کا حل ہو جائے گا, اب وہ آج ان کو ہٹلر کہہ رہے ہیں. لیکن جب وہ ہٹلر وہ آج سے پہلے بھی تھا نا, وہ مودی تو گجرات کا قصاب ہے, سب کو پتا تھا, اس کی ایک ہسٹری ہے جو آج کل وزیر اعظم صاحب بتاتے ہیں.
لیکن وہ یہ بھی کہا کرتے تھے یہ آئے گا تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ کشمیر کا مسئلہ ایسے حل ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا. اور یہ تو سنسیریٹی کسی کی ہو سکتی ہے نا. اب وہ گجرات کا قصاب تو اس وقت بھی تھا جب میاں نواز شریف صاحب کے گھر وہ آئے تھے, اس وقت بھی تھے. میاں نواز شریف بھی یہی شاید چاہتے تھے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو. عمران خان بطور وزیر اعظم وہ بھی یہی چاہتے تھے. ایک سنسیریٹی آف کاز تو ہے حکومت پاکستان کی, کسی کی بھی تھی. نہیں, اس سنسیریٹی آف کاز کے اوپر ہمارے ساتھ کیا ہوا, سوال یہ ہے. ہمیں گلی محلے کے اندر مودی کا یار ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. ہم نے اگر ڈپلومیسی کی, اگر ہم نے کہا, ہم نہیں کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے وہ ہم نہیں کریں گے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑی سی خود احتسابی کرنی چاہیے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آخر مودی نے یہ جرت کیوں کی. کیا اس کو پاکستان اتنا ولنریبل کیوں لگا کہ اس کو لگا کہ وہ یہ معاملہ اس طرح سے کشمیر کو جو ہے وہ اس کی ایگزسٹنس ختم کر دے گا. دیکھیے میں سمجھتی ہوں فرینکلی منیب کہ اب پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں کشمیر کا ایشو لیگلی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری تو اب رہا ہی نہیں, اس کو اس نے شامل کر لیا, چلے غاصبانہ طریقے سے کیا بٹ کر لیا. تو اس کو یہ جرت جو ہوئی, حالانکہ ہم نے ابھی نندن کو بہت بد سے واپس بھی بھیجا, ہم نے ان کے لیے کرتارپور بارڈر بھی کھولا, ہم نے ان کے لیے جتنے بھی اچھے جسٹس تھے, یہی میں کہہ رہی ہوں کہ تمام تر اچھے, میں یہی کہہ رہی ہوں کہ تمام تر اچھے جسٹس کرنے کے باوجود انڈیا نے یہ جو حرکت کی ہے اس کے اوپر ہمیں دیکھنا اور سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو ہمیں آگے اب کیسے لے کے جانا ہے, کشمیر کے مقدمے کا کیا کرنا ہے. وہ ایک حکومت کی پالیسی کے اوپر بات رہتی ہے, کیونکہ میں آج کا ایک بہت بڑی خبر ہے, یقینی طور پر اس کی بہت اہمیت ہے, ریجنل سیکیورٹی کے حوالے سے اس کی اہمیت ہے. ملک کے وسیع تر مفاد میں ایک فیصلہ لیا گیا. شہرارہ صاحبہ, ایک تو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو ڈارک گلاسز لگانے پڑے ہیں اس پروگرام کے لیے بھی. ایک تو کراچی کے اندر شاید کچرا اتنا بڑھ گیا کہ وہ حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ آپ کو بھی انفیکشن ہو گیا آنکھ کا, یا پتہ نہیں کیا ہوا ہے. میری ہمدردی آپ کے ساتھ ہے, لیکن اب شاید حکومت سندھ کو کچھ کر لینا چاہیے کراچی کے کچرے کے حوالے سے. یہ دس از آن اے لائٹر نوٹ, لیکن میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا, آپ کا اوپینین لینا چاہوں گا. سب سے پہلے یہ جو کچرے والی بات ہے اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے اور میں آپ کا ویو ضرور لوں گا, کیونکہ وفاقی حکومت سے بھی لوگ سوال پوچھ رہے ہیں. کچرے پہ پہلے ہی جاؤں گی. نہیں, آپ کچرے پہ نہ جائیے. 6 ڈی ایم سیز میں سے 4 ڈی ایم سیز ایم کیو ایم کے پاس ہیں, اور ان ڈی ایم سیز میں پی ٹی آئی ان کی الائی ہے, اور کچرا جو ہے وہ ڈی ایم سیز کا کام ہے جس کے لیے ان کو فنڈنگ کی جاتی ہے. کراچی میں 200 نالے جو ہیں وہ ڈی ایم سیز کی ذمہ داری ہے. صاحبہ, میں تو ایک عام پاکستانی ہوں, میں کراچی کا شہری نہیں ہوں, لیکن کراچی کا شہری آپ سے ضرور پوچھ رہا ہوتا ہے کہ جو جسٹیفیکیشن آپ دے رہی ہیں پتہ نہیں وہ آپ سے کتنا مطمئن ہوتا ہے. کراچی کا شہری ان سے پوچھے جن کو انہوں نے ڈی ایم سیز دی ہیں, ہم نے ان کو آئینی پیسے دیے, ورنہ اب تک وہ عدالت میں. اچھا چلے ٹھیک ہے, اوکے چلے میں اس کے اوپر ان پہ ہمیں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. چلے صاحبہ میں اس پہ آ جاؤں گا, ٹھیک ہے فائن, میں اس پہ آ جاؤں گا, لیکن ذرا پہلے بات اس حوالے سے ہو جائے. ہاں جی, میں پہلے ذرا بات کر لوں. آج جو عام فیصلہ لیا گیا حکومت کی طرف سے, آپ کے نزدیک ایسے ناگزیر حالات تھے, آپ بھی اسی معاملے پر آپ بھی ایگری کریں گی جو کہ دلیپ عباس صاحبہ نے کہا, عظمہ بخاری صاحبہ نے کہا کہ ناگزیر تھا کہ آرمی چیف کو اپوائنٹ کیا جائے مزید 3 سال کے لیے, ریجنل سیکیورٹی کے حالات ایسے تھے اور یہ ناگزیر تھی. دیکھیے, اگر آپ کا پڑوسی ملک جس سے آپ کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں, اس کا وزیر دفاع یہ اعلان کر دے کہ وہ ایٹمک وار شروع کر سکتے ہیں, تو اس حالت میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ چین آف کمانڈ جو ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کرتے. تو میں یہ سمجھتی ہوں صحیح فیصلہ ہے, اور یہی فیصلہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت لیا تھا جب آپ کے ملک میں 3 جنگوں سے زیادہ لوگ شہید ہوئے جس کے نتیجے میں. لیکن اس وقت پی ٹی آئی کو یہ فیصلہ حرام لگا تھا, پراکسی وار ہو رہی تھی, بڑے مسائل تھے, آپریشن رائے راست شروع ہوا تھا. ہمارا ابھی تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بارڈر کے پاس دشمن ہے, لیکن اس میں تو ہمیں زیادہ سنگین حالات تھے, ہمارے جیسے شکل کے لوگ ہمارے درمیان پھٹ رہے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہر دور کے اپنے حالات تھے جس کی وجہ سے یہ فیصلے لینے پڑے, لیکن رول یہ رہا ہے جب بھی جہاں جنگ ونگ ہوئی ہے کہ اگر جنگ کی کیفیت ہو جائے اور جنگ ہو رہی ہو تو چین آف کمانڈ ڈسٹرب نہیں کی جاتی, گو کہ پالیسی وہی کنٹینیو ہوتی ہے. لیکن اس وقت جو ہے
ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جو ہیں وہ مختلف کنٹریز میں موو کر چکے ہیں اور سارے حالات کو بہت بہتری سے دیکھا جا رہا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہمیں اس پہ اس طرح سے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو ڈسپیوٹڈ بنائیں, اور وزیر اعظم کا اختیار ہے اور انہوں نے بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. جو ایک میچور سوچ کم از کم, دیکھیے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر, لیکن جو جس طرح ازما بخاری صاحبہ نے بھی کہا, اندلیب عباس صاحبہ یقینی طور پر حکومت کی نمائندگی کر رہی ہے, انہوں نے بھی کہا, آپ بھی اس پہ ایگری کر رہی ہیں, تو اس کو اوور ویلمنگلی سپورٹ کیا جا رہا ہے حکومت کے اس فیصلے کو, وزیر اعظم کے اس فیصلے کو, جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ایک معاملہ اور بھی ہے جو کہ اس کے ساتھ ساتھ پیرلل چل رہا ہے, وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. اس کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے. ابھی ازما بخاری صاحبہ نے بات ریز کی, میں شیلا رضا صاحبہ آپ سے جاننا چاہوں گا, پھر اندلیب عباس صاحبہ وڈ لائک ٹو آنسر دیٹ, کہ آپ کو کیا اعتراض ہے, حکومت کیا کرے؟ مطلب جو کر سکتی تھی انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے, فارن منسٹر نے خط لکھ دیا, یو این نے رسپونڈ کیا, ایک کلوز ڈور میٹنگ ہو گئی, کچھ بھی کریں, بھارت کے موقف کی نفی تو ہوئی کہ یہ صرف بائیلیٹرل معاملہ نہیں ہے, بائیلیٹرل معاملہ نہیں ہے, اس لیے تبھی یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل نے کم از کم اس کے حوالے سے کنسرن شو کیا, اسے ڈسکس کیا گیا. تو یہ حکومت کی کامیابی ہے, اسے کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتی اپوزیشن؟ دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس وقت اس کو بائیلیٹرل بات کی گئی تھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں, تو ہمارے ہاتھ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے 90,000 خاندان کے سربراہ ان کے پاس تھے, ہمارے بہت سارے 5,000 مربع میل سے زیادہ ان کے پاس تھا. ہم ایٹمک پاور نہیں تھے. تو اس کو تاشقند میں جو اس وقت رشیا کا حصہ تھا, اس کو ایک بائیلیٹرل کیا گیا تاکہ انفیکٹ شہید ذوالفقار علی بھٹو ٹائم بائی کرنا چاہتے تھے, لیکن بھارت نے کبھی بھی اس کو بائیلیٹرل نہیں ہونے دیا. یہی وجہ ہے کہ مختلف ادوار میں اس کی بائیلیٹرل شپ ڈیمیج کے جو الزامات لگائے جاتے ہیں, حکومت نے تو آپ مطمئن ہے نا جو حکومت نے کیا ہے, حکومت نے جو کیا آپ اس سے تو مطمئن ہیں؟ نہیں, میں مطمئن نہیں ہوں. دیکھیے جو پیلٹ گن کا سلسلہ ہے وہ تو 6 سال ہے, 6 سال سے وہاں شدید جو ہے ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے. لیکن P5 کے جو ممبرز ہیں اس میں لداخ کی وجہ سے کہ اس کی بھی جو ایک حیثیت تھی اس کو ختم کر کے اس کو فیڈرل میں شامل کیا گیا, تو مستقل ممبر نے جو ایک بند کمرہ میٹنگ تھی, جو اس کا ممبر تھا, اس نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. لیکن اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ مستقل ممبر رشیا جو کہ اس وقت تاشقند میں اس بات کا تھا, ہم اس سے بات نہیں کر سکے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی اگر کہنا چاہوں کہ برطانیہ میں پاکستان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے اور ہم بہت ساری سیٹوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں, اور سیدہ وارسی اپنے طور پہ چیختی رہی, لیکن ہمارے لوگوں نے برطانیہ میں جہاں پہ ہمارے اتنے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ممبرز ہیں, ہم نے جو مستقل ممبر ہیں وہاں کا, ہم نے ان کے ذریعے بھی بات نہیں کی. ہولڈ آن ٹو دس پوائنٹ, تو بیکاز آف ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی وجہ سے بات کر رہے ہیں. میں 1 منٹ منیب, اور اس وقت اگر دنیا کو جو ہے یہ ڈر بھی ہے ایٹمک وار کا, ادروائز آپ نے کیا کیا مجھے بتائیں نا, سوائے کہ آپ ٹویٹر پہ آ کے ٹویٹر لٹل اسٹار بنے ہوئے ہیں. آپ کو معلوم تھا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, وزیر اعظم نے اپنی طرف سے فون کر دیے اور کوشش کی, اب وہ بات وہی ہے. انہوں نے قومی اسمبلی میں بھی آ کے کہا کہ کیا کریں, چڑھ دوڑیں, لڑائی شروع کر دیں, جنگ شروع کر دیں. میں ذرا اندلیب عباس صاحبہ سے پوچھ لیتا ہوں, اندلیب صاحبہ, ہاؤ وڈ یو لائک ٹو رسپونڈ ٹو دس, بیکاز اپوزیشن کی طرف سے کہا جا رہا ہے پرہیپس جو انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی, آپ فارن آفس کے معاملات بھی آپ کی نظر سے گزرتے ہیں, وہ نہیں تھی. اور کیا آپ کی نظر میں آپ کو بھی لگتا ہے کوئی انٹروسپیکشن ہو رہی ہے کہ یار ہمارا رسپانس جو تھا وہ زیادہ ایگریسو ہونا چاہیے تھا, زیادہ انگیجمنٹ ہونی چاہیے تھی؟ دیکھیں منیب, وہ انگیجمنٹ تو ان کی تھی, ہم سے بہت زیادہ تھی, لیکن وہ کیا تھی کہ جی سجن تگل کو جو آتا ہے وہ بغیر ویزے کے آ جاتا ہے, اور وہ مریم کی ٹویٹ دیکھ لے, وہ کہتی ہے کہ ہاں پرائم منسٹر کا پرسنل فرینڈ ہے, اگر وہ آ جاتا ہے تو تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے. پھر وہ شادیوں پہ آتا ہے ان کے گھر, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کرنے ہیں اور کیا کہے, ساڑیاں آ رہی ہیں جا رہی ہیں, بام آ رہے جا رہے ہیں. یہ بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, ان کی جو انگیجمنٹ کا لیول ہوتا ہے, ان کی جو ڈیفینیشن ہے وہ انگیجمنٹ ہوتی ہے کہ جی آپ کی پرسنل بزنس, آپ کے تعلقات کیسے بڑھیں. اب بات ہو رہی ملک کی, تو سب سے پہلے سے تو ان سے پوچھا جائے کہ 50 سال میں میرا خیال ہے
3-3, 4-4 दफ़ा ये फेडरल में आए हैं, एक दफ़ा क्यों नहीं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया? मतलब 15-15 साल की सिफारतकारी इनकी जीरो, तारीख गवा दे रही है। और फिर ये समझते हैं कि सारी कौम जो है वो बिल्कुल ना तारीख जानती है और बिल्कुल बेचारी, बिल्कुल ना उनको समझ है ना कुछ है, और हम आके यहाँ बोल के चले जाएंगे, उन बेचारों को समझ ही नहीं आएगी। दूसरी बात, जो कश्मीरी हैं वो क्या कह रहे हैं, जो कश्मीरी लीडर हैं, अली गिलानी साहब ने कहा कि पहली जमात है पाकिस्तान की जिसने इसको इंटरनेशनलाइज किया है, ग्लोबल स्टेज पे लेके आए हैं। तो चले कश्मीरी लीडर भी जो है वो पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, और वो मतलब आप सोचें। तीसरी बात, पहली दफा है कि जो ट्रेंड शुरू किया है इमरान खान ने कि जी उसको डेमोनाइज करने का, कि जी असल टेररिस्ट जो है वो पाकिस्तान नहीं है, वो इंडिया है, लेड बाय द लेगेसी ऑफ हिटलर विच इज मोदी। वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिपेंडेंट, गार्डियन, आपका वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो आप अखबार उठाएं, पहली दफा, और ये मैं चैलेंज करती हूं कि इनकी हुकूमतों में ले आए, ये पर्चियां ले लेके जाते थे यूएस में, और पर्चियां पढ़ते थे एनके लगा लगा के, ठीक है, और कसम है कि जो इन्होंने कुलभूषण यादव का और जो कश्मीर का नाम इनको लेते हुए क्या इनको होता, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका बड़ा पहली दफा है तफसील से पॉइंट आ गया। कश्मीर का जो टॉपिक है वो दुनिया में सबसे बड़ा टॉपिक है, ठीक है, और ये पूरे का पूरा कारनामा इसलिए है एक साल में जो ये 40 साल नहीं कर सके। ओके, ठीक है, ठीक है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक यार, मैं जरा वापस आऊंगा, जरा इन ऑपोजिशन भी रिप्लाई कर दे इसको। अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उससे रिमूव किया गया जो इन्होंने 10 साल में लेके आए थे। ठीक है, ठीक है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक यार, मैं वापस आता हूं। अज़मा बुखारी साहब भी जवाब देने के लिए गेयर्ड अप है, आप साथ हैं, हमारे साथ रहिए। पहली दफ़ा होगी एंगेजमेंट जो कि हमारे तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने किया। नहीं, दूसरी बात, वो कहते हैं जिस तरीके से क्रिटिसाइज किया है ओपनली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना, अगर वो ट्विटर पे आके मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, वो देखते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वो बता रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है और मोदी सरकार क्या चीज़ है, इंटरनेशनलाइज। वो कहती है, अली गिलानी साहब को वो कोट कर रही हैं कि पहली हुकूमत है जिसने इंटरनेशनलाइज किया, तो पर्चियां लेके जाते हैं। देखिए, पहली बात मैंने सुन लिया जी, पहली तो बात ये है कि वो फेक अकाउंट, तो प्राइम मिनिस्टर का तो फेक अकाउंट नहीं है, अली गिलानी का फेक अकाउंट है, और ये खुद वो अनाउंस करा चुके हैं अपने जो एक हुर्रियत लीडर है उनसे, तो ये आलम है इनकी मालूमात का। दूसरा आप देख लीजिए, मुझे अफसोस हुआ, मैं अंदलीब को बहुत हाई रेट करती हूँ, एक पढ़ी लिखी खातून है, उनको ये नहीं पता कि सलामती काउंसिल का इजलास नहीं हुआ, एक एडवाइजरी का जो चंद जो इट वाज नॉट एन ऑफिशियल सलामती काउंसिल मीटिंग, इट वाज एन एडवाइजरी मीटिंग जिसके अंदर जो मुस्तकिल मेंबर हैं चीन, उनकी दरखास्त के ऊपर, अच्छा फिर ये शादियां नहीं बजा रहे। मुझे ये बताइए, के बाद पहली दफा हुई, मुझे भी बात करने देना, मुझे बात पूरी कर लेने दे, क्योंकि मैं जो कहना चाहती हूँ बड़ी जरूरी बात है। देखिए, अजीब बात यह है कि दूसरों को बातें करते ये थकते नहीं हैं। साड़ी देने से कश्मीर देना ज्यादा बुरा सौदा है। आपने जो मोदी जो है ऑन रिकॉर्ड मौजूद है, उसने कहा मैं अफगानिस्तान में मौजूद था और मैंने पता किया कि नवाज शरीफ साहब कहाँ हैं और मैं इसलिए जो है वो उनको मिलने के लिए आ गया। इन्होंने उसका भी एक फसाद बनाया जिसको आज भी वो बेचारी जिक्र कर रही हैं। ये बताइए कि उसका हमारे घर चल के आना बुरा था, आपका वो टेलीफोन नहीं उठाता। इस इंसल्ट से तो वैसे ही आपको शर्म आ जानी चाहिए कि आपका फोन वो उठाने का रवादार नहीं, हमारे घर वो चल के आया था। यही यहाँ इस मुल्क के अंदर मीनारे पाकिस्तान के नीचे वाजपेयी ने खड़े होके पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा पाकिस्तान को रिकग्नाइज किया। उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को रिकग्नाइज करता हूं, वो पहले रिकग्नाइज नहीं करते थे। अब ये है कि ये कुलभूषण यादव का इनको बड़ा ख्याल आता है ना, मेहरबानी करें टांग दें उसको। आपको उन्होंने एटॉमिक हमले की धमकी दे दी, आपने तो जिक्र भी नहीं किया। देखिए, ऐसे थोड़ी होता है, जिक्र नहीं किया, ये कोई मतलब ये मेरे कजन का जिक्र था जो मैंने करना था। प्राइम मिनिस्टर की बात हो रही है। देखिए, मेरी गुजारिश सुन लीजिए, अब आपके पास बहुत बड़ा मौका है ना, आपको मुझे ये बताइए, आपकी शहरत छीन ली गई, आपने क्या किया? मुबारक हो, इजलास हो गया। उस इजलास में जिसका कोई आज तक कोई आई नहीं, इलामिया नहीं आया,
اس میں کسی ایک ممبر نے کہا کہ جو کشمیر ہے اس کو پرانی حیثیت پہ بحال کیا جائے. یہ ان کی کامیابی ہے. آپ کو شرم نہیں آتی اس کو کامیابی کہتے ہوئے؟ ان کشمیریوں کے حال پہ ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی کہ وزیر خارجہ روز آتے ہیں. اچھا انہوں نے عید والے دن کیا بیان دیا مظفر آباد میں بیٹھ کے؟ وزیر خارجہ صاحب نے کہا ایک تو آپ معجزوں کا انتظار کرنا چھوڑ دیں, معجزہ نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ ہم نہیں لڑ سکتے, تباہی ہے. آپ کو وہ دھمکیاں دے رہے ہیں, آپ یہاں ہمیں سکھا رہے ہیں بیٹھ کے. دیکھیے جب آپ نے مودی کو ہم سے پوچھا تھا, جب مودی کو مبارکباد دیں 2 قدم 1 قدم آئے میں 10 قدم آگے جاؤں گا, ہمیں پوچھا تھا, ہمیں اس وقت پوچھا تھا, ہمیں اس وقت پوچھا تھا. نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ مجھے بات پوری کرنے دیں, میں گزارش کرتی ہوں. یہ وہ مہربانی ہے, کاش پرچی لے جاتے تو پتا ہوتا کہ ملک کو بیچ کے نہیں آنا. جو ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی, وہ پتہ نہیں اب کس کا جھوٹ تھا, ٹرمپ کا جھوٹ تھا کہ ان کا کچھ فیڈ کیا ہوا تھا, اس کا ریپرکشن ہے. یہ بالکل ریپرکشن ہے. یہ بھی بہت سارے انٹرنیشنل جرنلز نے لکھا کہ اور نہیں, اس میں ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے نا, اس کے اوپر ساری کیبنٹ نے لائن میں کھڑے ہو کے ہار پہنائے اور انہوں نے باہر آ کے وکٹری اسپیچ کی. آپ مجھے یہ بتائیے, وہ جو ورلڈ کپ جیت کے آئے تھے, سیلیبریشن ہوئی تھی, اب یہ جو آج کشمیر کے ساتھ کشمیر رہا ہی نہیں ہمارے ساتھ, what is the issue؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. آپ کو ابھی بھی مبارکباد دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ آج آپ کیا پروپوز کرتی ہے حکومت؟ ہماری شہرت کاٹ دی گئی ہے. کیا کرے حکومت؟ دیکھیے یہ دیکھیے مجھے جو کہہ رہی تھی, ہمیں حکومت اگر مودی کے ساتھ جب یہ ان کے فون نہیں اٹھا رہے تھے, اس کے باوجود فون کیے چلے جا رہے ہیں, 2 قدم ہم 10 قدم آگے جائیں گے اور آپ جو ہے وہ یہ کر دیں, ہمیں پوچھا تھا اس وقت. اور ہوا کیا کہ 5 تاریخ کو وہ یہ عمل کرتے ہیں اپنا 35 کا اور 370 کا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فٹافٹ ان کی پرائورٹی ہے مریم نواز کو گرفتار کر لو. یہ ہے حکومت کی پرائورٹی. اور وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں ہم سے بالکل توقع نہ رکھنا, نام جنگ لڑنے کے قابل ہیں اور نہ کوئی معجزہ ہونے والا ہے. مطلب یہ دیکھیے, اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کشمیر لوگ بھول جائیں گے, کشمیر کا جواب عمران خان کو دینا پڑے گا. کشمیر کا سودا کہاں ہوا یہ بتانا پڑے گا. اور یہ کیوں سمجھ لیا انڈیا نے, کیوں سمجھ لیا اتنا ولنریبل ہمیں؟ منیب کیوں سمجھ لیا؟ آپ کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتا, آپ کے دماغ میں یہ سوال نہیں آتا یہ 70 دن کے اندر مودی نے یہ کام کیوں کر دیا؟ اور عمران خان صاحب 1 منٹ, اس کے مینیفیسٹو میں شامل تھا کہ میں یہ کروں گا, 370 ختم کروں گا, اس کے باوجود عمران خان دعائیں مانگ رہے تھے اللہ کرے مودی آ جائے. کمال ہے. کیونکہ آپ نے کافی ایٹ لینتھ بولا, ذرا شیلا صاحبہ بھی کر لیں, پھر اندلیب صاحبہ would like to respond to all this. شیلا صاحبہ, یہ بات بڑی سخت ہوتی ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے, آپ سودا کر رہے ہیں کشمیر کا, کیا اتنی میچورٹی نہیں ہے آج ہمارے ملک کی سیاسی جماعتوں کے اندر کہ کم از کم چلیں ایشوز کے اوپر بات کر لیں؟ یہ بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان کا وزیر اعظم کیوں کیسے کشمیر کا سودا کر کے آ سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں چلا. پھر یہ کہہ لیں. میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے, اگر جنگ خدا نہ خواستہ ہو بھی تو ہمیں جنگ کو سپورٹ نہیں کرنا ہے نا, چاہے دنیا میں کسی بھی جگہ ہو جائے. اور اس وقت جو کشمیر پہ کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں تو لوگوں کو خطرہ ہے جنگ کا. وہ وہاں پہ کشمیریوں کی ہمدردی میں کم, وہ ان کو اپنے بھی خطرے. اچھا دوسری بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ امن کے نام پہ ہوئی ہیں, لیکن جنگ مسئلے کا حل نہیں ہے. اصل جو بات ہے جو مجھے کہنی ہے وہ یہی کہنی ہے کہ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ وہ ہندوتا کے پیروکار ہیں؟ کیا آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ان کے مینیفیسٹو میں کیا ہے؟ آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ پلوامہ جب ہوا تو ہمیں پتا تھا یہ ہونے والا ہے, جب یہ ہوا تو ہمیں یہ پتا تھا. تو آپ کی سفارتکاری کیا ہے؟ میں جو بار بار پوچھ رہی ہوں کہ کنزرویٹو ہونے کے باوجود, سعیدہ وارثی ان کے ممبر ہونے کے بعد وہ آواز اٹھا رہی ہے, آپ نے وہاں پہ ابھی تک کچھ نہیں کیا. آپ میں سے کون رشیا گیا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ $100 بلین سعودی عرب میں کے انویسٹمنٹ ہے اور بھارت سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ نہیں بولیں گے. انہوں نے کہہ دیا کہ مسلم امہ کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ ہے بھارت کے ساتھ, اب وہ ریئلسٹک پکچر پیش کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا کوئی کر سکتا ہے؟ شرح صاحبہ میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, مکہ کا جو ڈکلیریشن تھا اس میں کہاں ہے کشمیر کا ذکر؟ آپ کیا OIC کو نہیں بلا سکتے؟ کیا آپ مسلمانوں, کیا آپ ابھی تک وہاں پہ کسی نے بات کی؟ دوسری بات جو ہو رہی ہے کہ جو بند کمرے کا اجلاس تھا, کیونکہ P5 کے ایک ممبر کی ریکویسٹ تھی, اس میں جو اعتراض کیا جا رہا ہے اس میں 18 پیراگراف ہیں, اس میں جو 17واں پیراگراف ہے اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ میں نے نہیں کہا, یہ میں نے تجزیہ نگار کو سنا,
اور انہی کی بات کو میں ریپیٹ کر رہی ہوں، پیرزادہ تھے کہ بھائی اس میں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ جو یو این کی آلریڈی ایک قرارداد ہے جس میں انفنش جس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور یہ انفنش ایجنڈا ہے، اور اس پہ عمل کیا جائے، بلکہ اس میں ایک نئی نئی باتیں کی گئی ہیں کہ وہاں پہ پیس قائم کیا جائے، وہاں پہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، تو اس میں بھی آپ کی کوئی بات نہیں ہے. آپ خواہ بغلے بجا رہے ہم نے کر لیا. ٹویٹر پہ جنگ لڑنے سے کاغذ کی جنگ نہیں ہوتی ہے. آپ کی سفارت کاری زیرو ہے. آپ کہتے ہیں آپ کی سفارت کاری زیرو ہے، وہ کہتے ہیں آپ کی سفارت کاری پرسنلائز تھی، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا. اندلیب عباس صاحبہ وہ کہتے ہیں پرچی لے جاتے شاید فائدہ ہو جاتا. ایک منٹ میں بات کرتی ہوں. اگر سفارت کاری زیرو ہوتی تو پاکستان کے 90,000 جنگی قیدی نہ آتے، پاکستان کی زمین واپس نہ ملتی جہاں گھر میں آج ہم نے 2008 سے 13 کی بات کر رہے ہیں، میگا واٹ بجلی بنائی ہے. بات کر رہی ہیں وہ نہیں، میں ایک بات بتا رہی ہوں، ہماری سفارت کاری ہمیشہ بہتر رہی ہے. آصف زرداری صاحب نے 2012 میں یو این او میں آواز اٹھائی. چلے ذرا میں اندلیب صاحبہ ڈیمیج کی، چلے ذرا اندلیب صاحبہ کو رسپونڈ کرنے دینا. قبول کر لی، اس سے آپ نے کیا ڈیمیج کیا؟ اندلیب عباس صاحبہ وہ کہتی ہے بری سفارت کاری میں کشمیر ہمارے ساتھ تھا، یہ حالات نہیں تھے. آپ کی اچھی سفارت کاری نے کشمیر گوا دیا اور بہت نقصان ہو گیا. وزیراعظم پرچی لے جاتے تو بہتر ہوتا. منیب 3 کریکشنز پہلے جی، جو علی گیلانی صاحب تھے انہوں نے تو ٹویٹر پہ کچھ کہا ہی نہیں تھا، وہ تو ایک انٹرویو میں انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ جو کہہ رہی ہے کہ ٹویٹر فیک اکاؤنٹ ہے، وہ تو ٹویٹر پہ تھا ہی نہیں. لیکن جہاں مزے کی بات آتی ہے نا، مزے کی بات یہ آتی ہے کہ 4 سال تو فورن منسٹر ہی نہیں تھا. ماشاءاللہ انہوں نے 52 دورے کیے نواز شریف صاحب نے، جس میں سے 22 کیے یو کے میں، جس کے اوپر اربوں روپیہ لگا. یہ سفارت کاری تھی ان کی کہ عوام کا لوٹ کے پیسہ باہر گیا، منی لانڈرنگ کی، پھر اس کے بعد چنچی کی طرح پی آئی اے کو یوز کیا. 22 دورے کیے، نیشنل اسمبلی میں کھڑے ہو کے یہ سارے فگرز آئے. ایک فگر کو آپ جھوٹا نہیں کر سکے. ان کی سفارت کاری یہ تھی کہ ان کو چارج شیٹ دے کے مودی کی انوگریشن پہ گئے. مودی نے چارج شیٹ دی کہ تم ٹیررسٹ ہو اور ان کو چلتا کیا. یہ وہ اپنا سجن دوگل کے گھر جا کے اپنی سٹیل مل بنا کے واپس آ گئے منہ لے کے. اس کے بعد گئے یہ وائٹ ہاؤس میں پرچیاں نکالی، پرچی 1، پرچی 2، پرچی 3. کشمیر کا ذکر بھول گئے. اوباما نے کہا ڈو مور اینڈ گیٹ لاسٹ. یہ تھی ان کی پوری سفارت کاری. بٹ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کشمیر، وہ کہتے ہیں کشمیر کی یہ حالت نہیں تھی جو آج ہے، اس کا رسپونڈ کر دے. اب یہ بیٹھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ جی کسی کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، سب کو یاد ہے، سب کو پتا ہے کہ کیا کیا کہاں ہوتا رہا ہے. اسی لیے آج یہ حالات ہیں کہ یہ باہر نکلتے ہیں، 4 بندے ان کے ساتھ نہیں ہوتے. عوام جو ہے ایک بندہ نہیں نکلتا. یہ جب وہاں سے لندن سے بھی آتے ہیں گرفتار ہونے تو شہباز شریف صاحب اپنے کمرے میں چھپ جاتے ہیں. یہ ویڈیو مریم نے لوگ ان کے ان کا یقین اٹھ گیا ہے کہ آپ موجود ہیں وہاں پہ. اندلیب عباس صاحبہ، بخاری صاحبہ اسٹیٹ آف شاک ہو گیا. یہ بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ سننا آتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. چلے ٹائم آپ ہو گیا. آج مجھے افسوس ہے اندلیب، تو مجھے لگ رہا ہے آج شی از ناٹ پریزنٹ. یہ ہے جیو کی وہ جس کو میں کوٹ کر رہی ہوں، جس پہ کہا سلامتی کونسل کے صدر کے ترجمان نے میٹنگ کی تصدیق کر دی کہ چین کے کہنے پہ بلائی گئی. پہلی خود ٹویٹر کا ذکر کیا اندلیب بی بی نے علی گیلانی کے، اب مکر گئی. دوسری اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ تو ڈرائیور بند نہیں تھک رہے تھے، انہوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ اندرونی معاملہ ہے. اور ٹرمپ نے کہا، آپ جب بہت ہینڈسم ہو کے گئے نا وہاں، تو آپ کو ٹرمپ نے کہا ہمارا بچہ آ گیا ہے. پہلے ہماری حکومتیں ہماری بات نہیں سنتی تھی، اب وہ ڈو مور اس نے کس کو کہا؟ اب اس نے کہا آل مور. اب جو آ گیا ہے ہمارا بچہ، وہ آ کے سارے معاملات جو ہے ہمارے دیکھے گا. میں چاہتا تھا کم از کم یہ کشمیر
کے معاملے کے اوپر بھی اسی طرح کنسنسس ہو پاتا یا کم از کم ایک میسج جاتا, لیکن وہاں پر انفارچونیٹلی بہت بڑا تضاد موجود ہے. حکومت کا موقف اپنا ہے, وہ کہتے تھے یہ سفارتکاری اچھی ہے, ان کی پرسنلائز تھی. اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ اس حکومت کی سفارتکاری صفر تھی, جیسا شیلا رضا صاحبہ نے کہا. بہرحال فیصلہ آپ نے کرنا. ایک بریک شامل کرتے رہے, واپس آئیں گے. ڈاکٹر ملیحہ لودھی ہمارے ساتھ ہوں گی, ایمبیسڈر ٹو یونائیٹڈ نیشن آف پاکستان. ان سے بات کرتے ہیں ایگزیکٹلی پاکستان کے لیے اور کشمیری عوام کے لیے ٹیک ہوم کیا, اس پہ بات ہوگی. مقبوضہ کشمیر کی صورتحال سنگین ہے. ابھی تک وہاں کرفیو جیسا سما ہے, کوئی خبریں اس طرح سے نہیں آ پا رہی, لیکن پاکستان نے اچیو ضرور کیا ہے اس حوالے سے. اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کی جو کلوز ڈور میٹنگ تھی, اس حوالے سے اس کو پاکستان کی ایک بڑی سکسیس کیا جا رہا ہے, لیکن اس کے خلاف ایز یوزول بھارت کی طرف سے ایک پروپیگنڈا بھی ہو رہا ہے. جاننا ضروری یہ ہے کہ اس میٹنگ کی سکسیس بیسکلی تھی کیا, اور اس میں اتنی اہمیت والی بات پاکستان کے لیے کیا تھی, اور خاص طور پر کشمیری عوام کے لیے اس میں کیا میسج تھا. یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں. مجھے جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر ملیحہ لودھی, پاک ایمبیسڈر ایٹ دی UN. بہت شکریہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی آپ کا. آئی ایم شیور آپ کا بڑا بزی شیڈیول ہے, بٹ آئی گاٹ سم کوسچنز ٹو آسک. فرسٹ آف آل, سب سے جو بنیادی بات ہے جو میرے سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ کتنا فرق ہے آپ کے نزدیک, بینگ این ایمبیسڈر آپ اسے اسیس کر پائیں گی پاکستان کے عوام کے لیے. ذرا سادہ الفاظ میں بتائیے کہ اس میٹنگ کا, اس کلوز ڈور سیشن کا یہ کیوں ڈیفرنٹ ہے, اور اس کی اہمیت کیوں رہی اس حوالے سے جو کشمیر کے اندر اب حالات کشیدہ ہیں اس میں. دیکھیے منیب, میں سمجھتی ہوں کہ ان ٹائم یہ جو میٹنگ ہے اٹ ول بی کنسیڈرڈ اے گیم چینجر, اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 50 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ کوئی میٹنگ سیکیورٹی کاؤنسل کی نہیں ہوئی جو بالخصوص اسپیسیفکلی ایکسکلوسیولی جو جموں اینڈ کشمیر کو ڈسکس کرے. سو میں سمجھتی ہوں سب سے بڑی اہمیت تو اس کی یہی ہے کہ میٹنگ کنوین ہوئی آن دی ارجنٹ سچویشن ان جموں اینڈ کشمیر. آخر ہندوستان اور بھارت کی طرف سے جو سفارتی کوششیں تھیں وہ کیوں تھیں کہ اس میٹنگ کو رکوایا جائے, کوئی وجہ ہی تھی نا, اور وہ وجہ بڑی کلیئر ہے. سو جہاں تک اہمیت کا تعلق ہے, میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے وقت پہ جس کی آپ نے بھی نشاندہی کی, جبکہ کشمیری عوام کی آواز بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہندوستان نے, تو یہاں پر دنیا کے سب سے اہم ڈپلومیٹک فورم میں ان کی آواز سنی گئی, اور میں سمجھتی ہوں تھرو آؤٹ دا میٹنگ ان کی آواز گونجتی رہی. The situation was discussed fully and comprehensively. ٹھیک, اب اس میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ریزلٹ اورینٹڈ ہیں, بہت سی چیزیں پروسیس کے اندر ہوتی ہیں, بٹ فائنلی جب پاکستان کے اندر ہم بات کرتے ہیں, واٹس دا ٹیک ہوم فار پاکستان اینڈ فار دا کشمیری پیپل ان پرٹیکولر, آپ کے نزدیک کیا ہے اس کی اہمیت تو آپ نے بتا دی, بٹ واٹس دا ٹیک ہوم فار اس. جی منیب, 3 ٹیک اویز میں سمجھتی ہوں. پہلے تو میں نے بتایا جیسے کہ کشمیریوں کی آواز سنی گئی جو لازمی تھی, ضروری تھی. نمبر 2, اس میٹنگ کا کنوین ہونا ہی اس بات کی کنفرمیشن تھی کہ جموں اینڈ کشمیر ایک اندرونی مسئلہ نہیں ہے جو کہ انڈین پروپیگنڈا اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے. اور نمبر 3, اس میٹنگ کے دوران جس قسم کی ڈسکشن ہوئی اس سے یونائٹڈ نیشنز کی جو سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز ہیں جموں اینڈ کشمیر پہ, وہ ری ویلیڈیٹ ہوئیں اور وہ ری افرم ہوئیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ کافی اہم چیزیں ہیں. لیکن جیسے آپ نے بھی کہا کہ دیکھیں ڈپلومیسی از اے پروسیس, اٹ از ناٹ این ایونٹ. سو اس میں ظاہر ہے یہ پہلا قدم ہے اور یہ آخری قدم نہیں ہے, اور ہمیں اسی نظر سے اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے جو پریس ریلیز شائع ہوئی, جو ٹویٹر پہ بھی تھی, ان کے ویب سائٹ پہ بھی تھی, اس میں کیا کہا انہوں نے؟ یہی کہا کہ 50 سال سے زیادہ میں یہ پہلی میٹنگ ہے. سو اٹ ول انشاءاللہ پروو ٹو بی اے گیم چینجر الٹیمیٹلی for the people of Jammu and Kashmir. We must talk about the other side also. I'm sure you see a lot of that happening. But بھارت کی طرف سے وہ ڈرم بیٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہ جو کوشش تھی چائنا کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے یہ فیل ہو گئی because there was no statement, اور یہ بھی کہ کوئی ایمرجنسی میٹنگ نہیں کال کی گئی کشمیر کے اوپر, اور یہ بھی کہ ایون UNSC نے کہا ہے کہ بائلیٹرلی دونوں ممالک اس معاملے کو یا کسی بھی معاملے کو آپس میں دیکھیں. سو یہ جو جھوٹ ہے یا یہ جو پورا پروپیگنڈا ہے, ہاؤ وڈ یو کنفرنٹ دس؟
देखें उनकी तरफ से तो जाहिर है ये होगा ना, बिकॉज उनकी एक सफारती शिकस्त थी, ठीक, वो तो जाहिर है। बिकॉज सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा उनके प्रोपेगेंडा की जो नफ़ी हुई वो इसी तरह से हुई कि ये इंटरनल मैटर नहीं है। द फैक्ट के UNSC इवन मेट, वो ही इस बात की अलामत है, उसकी निशानदेही करता है कि दिस इज़ नॉट एन इंटरनल मैटर, इट इज़ गोइंग टू बी ऑन द एजेंडा, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ऑन द एजेंडा ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। सो मैं समझती हूँ कि उनकी तरफ से ये कहना कि अर्जेंट मीटिंग नहीं थी, मैं समझती हूँ कि ये भी बड़ी अजीब सी बात है, बिकॉज उनका सारा प्रोपेगेंडा इतना डिसऑनेस्ट है और इतना बेसलेस है। देखें वज़ीर ख़ारजा का लेटर जिस दिन मैंने डिलीवर किया टू द प्रेसिडेंट ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर ये मीटिंग कन्वीन हो गई। आई मीन दिस इज़ अबाउट एज अर्जेंट एज इट कैन गेट। ठीक, मोस्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात इस वक्त ये आ जाती है कि व्हाट्स आवर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये क्या नेचुरली एक वन ऑफ द ऑप्शंस था, पाकिस्तान ने ये किया, सक्सेसफुल हो गया, एक मीटिंग हो गई, बट व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या है? आई वी स्टिल होल्डिंग ऑन टू समथिंग, या हमने अपने ऑप्शंस जो है इसको इंटरनेशनलाइज करने के एग्जॉस्ट कर लिए हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। मैं समझती हूँ मुनीब ये तो इब्तिदा है। ऑल पोलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। हम मुख्तलिफ किस्म के पहलू देख रहे हैं ऑफ आर नेक्स्ट स्टेप। जैसे हमने कहा उस दिन भी यही कहा कि दिस इज ओनली द फर्स्ट स्टेप, इट्स सर्टनली नॉट द लास्ट स्टेप। और आपको मालूम ही है कि इस वक्त जो ग्रिम सिचुएशन है ग्राउंड पे, जो मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, देखें वो भी डिक्टेट कर रही है, एक नए इंटरनेशनल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही है। और उस इंटरनेशनल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स में जल्दी से आपको बता दूं, जैसे कि आपको मालूम भी है, एक तो ये कि देखें इंटरनेशनल मीडिया का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, वेस्टर्न मीडिया का जो रिस्पॉन्स आ रहा है, इट्स यूनिवर्सल कॉन्डेमनेशन ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया ने ये अनलॉफुल एक्शन लिया है और लोगों को जो बंद किया है। नंबर 2, जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अगेन इट्स यूनानिमस, कोई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि ये जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं भारत ने, ऑन टॉप ऑफ ओल्डर रिस्ट्रिक्शंस, दीज आर एन एग्रीजियस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड दे शुड बी एंडेड। और नंबर 3, मैं समझती हूँ OIC की तरफ से रिस्पॉन्स आना, उनकी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई है, उसके साथ साथ UNSC की मीटिंग होना, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एलिमेंट्स विच आर शेपिंग, मैं समझती हूँ दे आर शेपिंग अ न्यू इंटरनेशनल एनवायरनमेंट जो कि फेवरेबल है फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बिकॉज ये ना भूलें मुनीब, दिस इज अबाउट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड वी मस्ट रिमेन फोकस्ड ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल। ये पीपल सेंटर्ड अप्रोच है पाकिस्तान का, और ये हमें आगे लेके जाना है। डिप्लोमेटिक चैलेंजेस होंगे, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह वी आर वेल प्रिपेयर्ड टू मीट दोज डिप्लोमेटिक चैलेंजेस। ऑब्वियसली टुवर्ड्स द एंड यही बात ज़हन में आती है, बात टर्की की स्टेटमेंट आया कि परहैप्स द यूनाइटेड नेशंस नीड्स टू डू मोर ऑन कश्मीर, और ज़्यादा करना चाहिए। आपकी ख्याल में बीइंग एन एम्बेसडर, यू हैव सीन इट ऑल, क्या आपको लगता है कि इज़ इट फुलफिलिंग एनफ? क्योंकि एक क्रिटिकल व्यू ये ज़रूर आया है कि ज़रा जो स्टेटमेंट था या जो बात की गई या जो स्टांस रहा है वो ज़रा लूकवार्म किस्म का रहा है, ज़्यादा सख्त आना चाहिए था, क्योंकि इतनी ग्रॉस वायलेशंस हो रही है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, इससे ज़्यादा सख्त होना चाहिए था। आपकी क्या व्यू है? क्या इससे ज़्यादा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कर सकता है कुछ? जी बिल्कुल कर सकता है, और उसको करना भी चाहिए, और हमारी कोशिश और एफर्ट यही होगी कि वो और भी करे। बिकॉज देखें हमारा तो मौक़िफ़ यही है ना कि UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस व्हिच कॉल फॉर अ प्लेबिसिट सो दैट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कैन फ्रीली डिटरमिन देयर डेस्टिनी, उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मगर यहाँ मैं ये भी कहूँ कि UN सेक्रेटरी जनरल सर्टनली लिव्ड अप टू हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखें उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आया, जिसने शेप किया नैरेटिव अहेड ऑफ द SC मीटिंग before the UNSC actually met, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने यही कहा, एक तो उन्होंने इसका तस्करा किया जो सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं, दूसरा उन्होंने कहा कि जो नई रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं भारत की तरफ से उससे ह्यूमन राइट्स सिचुएशन और बिगड़ रही है। साथ साथ उन्हें UN चार्टर का कहा, उन्होंने कहा जी ये जो मामला है इसको पुरअमन हल तलाश हमें करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द UN चार्टर। UN चार्टर का जो इंटीग्रल पार्ट है वो है राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन। सो मैं समझती हूँ कि देखें दीज आर स्टेप्स दैट आर बीइंग टेकन। आप बिल्कुल सही कहते हैं कि अभी मंजिल दूर है, लेकिन हमें कम से कम मंजिल नज़र तो आ रही है ना, और ये ज़रूरी है कि हमारी तरफ से
कश्मीरी आवाम को ये एश्योरेंस जानी चाहिए, सिग्नल जाना चाहिए कि पाकिस्तान will do everything they can to alleviate their suffering and to make sure that justice is done to these people. वेरी काइंड ऑफ यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मरिया लोधी आपके वक्त का। दिस ब्रिंग्स ऑफ द सेगमेंट बहुत अहम है, जिस तरह के डॉक्टर मरिया लोधी साहिबा ने फरमाया कि जो मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान की कोशिश भी यही थी कश्मीरी अवाम के लिए कि जो पाकिस्तान का स्टांस है वो कश्मीर के साथ है, और जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस वक्त हो रही है उसके खिलाफ पाकिस्तान हर सतह पर अपनी आवाज़ उठाता रहेगा। आज का प्रोग्राम आपने देखा, इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।